बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नज़रीन, एक तरफ एक टाइम पर ऐसा लगता था कि जैसे एक टग ऑफ वॉर चल रही है हुकूमत में और अपोजिशन में। ना हुकूमत ने किसी भी सूरत में अपोजिशन को एहतजाज नहीं करने देना, क्योंकि अपोजिशन के एहतजाज के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रहे थे वही हुकूमत जो कि किसी ज़माने में जब अपोजिशन में हुआ करती थी तो अच्छे खासे बड़े एहतजाज करती थी। धरना किया 2014 के अंदर 126 दिन का। उस हुकूमत ने आज अपोजिशन को इजाज़त दे दी है इस्लामाबाद में एहतजाज करने की। आज कुछ वुज़रा बैठे, उन वुज़रा ने एक तो ऑब्वियसली अपोजिशन के बारे में कोई अच्छे अलकाब में तो नहीं याद करना था, लेकिन एटलीस्ट इजाज़त दे दी। क्या कहा, छोटी छोटी चीदा बातें आप सुन लीजिए। मुश्तरका फैसला यही है कि हमें इनसे तोके है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं करेंगे। हुकूमत की इस अच्छी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन तो खुद पीपल्स पार्टी और PMLN की मुशावरत से बना हुआ है। अब आप अगर ये समझें कि हर इदारे के ही आप खिलाफ हैं, आप फौज के खिलाफ अपनी तकरीरें करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकरीरें करते हैं, तो कोई इदारा तो सलामत रहने दे मुल्क में। इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए ये गेम खेल रहे हैं, अदरवाइज इनके पास कुछ भी नहीं है। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये दरख्वास्त है कि वो आके और अपने सबूत भी पेश करें और वो रसीदें, आइडेंटिटी कार्ड जो फंडिंग की हुई है उसके जवाबात लेके आएंगे। तो इजाजत मिलने के बाद ऑपोजिशन भी अच्छी खासी निहाल और खुश नजर आई। लीगी रहनुमाओं ने एक प्रेस ब्रीफिंग की। उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने क्या कहा और इजाजत के बारे में स्पेसिफिकली क्या बोला गया, वो भी जरा मुलाहिजा कर लें। वहाँ से इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसकी क़यादत करेंगी और PDM की तमाम कायदीन जो होंगे वो इंशाअल्लाह 19 जनवरी को जाएंगे इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला लेने जो फैसला आ चुका है। एक तरफ तो एहतजाज, लॉन्ग मार्च, हुकूमत गिरा देने की बातें करती रही ऑपोजिशन, दूसरी तरफ यही ऑपोजिशन हुकूमती इजाजत मिलने पर बड़ी खुश नजर आई। ऐसा लगता है कि जैसे जो एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं वो सिर्फ ज़बानी कलामी रह गई हैं, लेकिन असल में ऑपोजिशन के पास एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रहा नहीं है और इस तरह की इजाजतों का इंतजार करेंगे। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही जिसके बारे में बेसिकली एहतजाज होना, फॉरेन फंडिंग का केस, वो केस जिसके हवाले से हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे रही। हमेशा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर सामने नहीं आ रही है, मना करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जवाब नहीं देते इलेक्शन कमीशन को। वहाँ वो इल्जामात जो लगाए गए मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से वो भी सुन लें कि जो पार्टी ही जाली फंडिंग और इल्लीगल अकाउंट्स के ऊपर मबनी फंडिंग से मारिज़ वजूद में आई हो, जो जवाब ना दे सकते हों। 2014 में ये केस दायर हुआ था, ECP में पिटिशन गई थी, लेकिन आज 2021 तक वो क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की कि जब तस्लीम कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि एजेंट्स ने इल्लीगल फंडिंग की होगी, गैर कानूनी फंडिंग या फंड्स आए होंगे और जो हमने वसूल किए वो इस बात का इनकार नहीं करते कि ये फंडिंग अकाउंट्स में नहीं आई। तो सियासत गर्मा गर्म तो लगती है, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ नींद गर्म तक रहेगी, उबाल नहीं आएगा पाकिस्तान की सियासत में। ऐसे ही मौके के ऊपर जहां ब्रॉडशीट की बात हो रही है, जहां करप्शन को ख़त्म करने की बात हो रही है, जहां पैनमा लीक्स के बाद जो इंकशाफात हुए उसके हवाले से बात हो रही है, नैब बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, एहतसाब बड़ा तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में ब्रॉडशीट के हवाले से जो ब्राइबरी ऑफर की गई थी ब्रॉडशीट को, जो CEO ने ब्रॉडशीट के बताया, उसके ऊपर काउंटर इल्ज़ाम PMLN की तरफ से बार बार लगाया जाता रहा कि शहजाद अकबर साहब को ने बेसिकली कमीशन मांगा है ब्रॉडशीट से। अब ऐसे में शहजाद अकबर साहब ने भी डिसाइड कर लिया कि काउंटर में इन ऑपोजिशन रहनुमा बिलखुसूस अज़मा बुखारी साहिबा को डैमेजेस का क्लेम किया जाएगा और डैमेजेस जो मिलेंगे वो चैरिटी में दे दिए जाएंगे। ना लेट्स सी कि क्या होता है पाकिस्तानी सियासत में। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई शो। मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के
بعد آئیں گے واپس تو اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ شو کا آغاز کریں گے اور آخری سیگمنٹ میں ہم بھارت کی ڈس انفارمیشن کیمپین کے بارے میں بھی بات کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. اچھا, سب سے پہلے تو مجاہد بریلوی صاحب ہم ذرا براڈ شیٹ کی بات کر ہی لیتے ہیں. براڈ شیٹ پہ سیاست اب ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کرپشن کی تھی, کرپشن کے بعد برائبری یعنی باہر پیسہ بھیجا گیا, منی لانڈرنگ کی گئی, باہر انلیگل طریقے سے پیسے بھیج کر اپنی پراپرٹی بنائی گئی, عوام کا پیسہ لوٹا گیا, پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا. لیکن الٹا ان کے اوپر الزام لگ گیا کہ آپ ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ براڈ شیٹ سے برائبری مانگ رہے ہیں. تو پہلے ذرا براڈ شیٹ والے معاملے کوئی سائڈ پہ کر لیتے ہیں. آپ کی نظر میں یہ براڈ شیٹ والا معاملہ سیریس ہے یا پھر اس پہ صرف سیاست ہو رہی ہے؟ اب یہ جو گزر گیا بس وہ گزر گیا, اب اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. انیکا, ایک تو براڈ شیٹ ایک کیس ہے اور یہ آپ کو تو علم ہے کہ یہ مشرف کے دور میں نیب نے جو ہے ہائر کی تھی اس کمپنی کو. عام طور پہ کیا جاتا ہے جس طریقے سے آف شور کمپنیاں ہمارے تاجر, صنعت کار, سیاستداں کرتے ہیں یا دبئی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو نیب نے یہ انویسٹیگیشن کے لیے مشرف کے دور میں کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ مشرف صاحب کا وہ جو احتساب کا عمل تھا وہ بھی سلیکٹیو ہو گیا. یعنی وہ لوگ جو کاف لیگ میں آتے رہے, چاہے فیصل صالحات ہوں, چاہے شیرپاؤں ہوں, چاہے چودھری برادران ہوں, ان کو تو نہیں پکڑا گیا اور پھر صرف اپوزیشن کے لوگوں پر انہوں نے ٹارگٹ کیا. اب وہ خیر اس کے بعد پھر وہ جو کمپنی ہے جو ایک ایرانی نژاد ہیں ان کو فیس دینا پڑتی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر جب ایک وقت آیا کہ پھر اس کمپنی کو ہمیں پیمنٹ کرنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں براڈ شیٹ کا اسکینڈل کو میں تو اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ ایک براڈ شیٹ کیا انیکا. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیب نے اور خود ہماری پی ٹی آئی کی قیادت نے دعوے تو بہت کیے تھے, اب بتا رہے ہیں کہ کل 3 سال میں مشکل سے غالباً کوئی 600-650 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا ہے. میں خالی پرٹیکولرلی براڈ شیٹ کے اس کے اسکینڈل تفصیل میں نہیں آؤں گا, فائدہ نہیں, ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا 600 ارب روپے کیے 3 سال میں, جبکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ صرف ایک کیس ملک ریاض کا تھا, اس میں انہیں 479 ارب روپیہ لینا تھا. اس میں انہوں نے صرف 25 ارب روپیہ ایک کیس دی اور اس کے بعد وہ ایک عدالتوں کے پھیرے میں چلا گیا. ڈاکٹر عاصم سے 559 ارب لینے تھے, شرجیل محمد سے 459 ارب لینے تھے. مگر اگر آپ اٹھاتے چلے جائیں ایک ایک کیسز کو, اربوں نہیں یہ خربوں روپے ہیں. تو ایک تو یہ کہ 20 سال میں جو نیب کی جو ہے کارروائی ہے وہ سلیکٹیو رہی ہے, اور اس میں اب میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ میرے پاس پروف نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ براڈ شیٹ جیسے اسکینڈل کے ذریعے یا اور بھی آپ بہت سارے جو فلیٹوں کے ذریعے یا زرداری صاحب کے ذریعے ہم اس ملک میں کرپشن کو ختم کر سکے ہیں. یعنی ہم حکومت جس کا بہت بڑے دعوے کیے جاتے تھے, شہزاد اکبر صاحب, شہباز گل صاحب, شبلی وری صاحب, انہوں نے ایک ایسا روٹین بنا لیا ہے, روز بیٹھ کے کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ جناب کتنے بندے اور مین بڑے بڑے جو آپ نے کیس بنائے وہ لوگ ضمانت پہ رہا ہو گئے. پیسہ میں نے کہا مین چیز تھی پیسہ بارگین, وہ وصول نہیں کر سکے. پھر آپ جو اربوں روپے خرچ کرتے ہیں ایک کیس میں, خاص طور پہ اس کیس میں بھی آیا نا کہ کوئی 3 ارب روپیہ ڈالر جو ہے انہوں نے خرچ کیے. آپ کے سوال کا صرف میں کنکلوڈ یہ کروں گا, براڈ شیٹ کیس ہو یا دیگر, نیب کی کیسی قابل قدر مثالی کارروائی نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں کرپشن کا کوئی ریٹ کم ہوا ہو, کرپشن مجموعی طور پر ہماری معیشت میں, ہماری زندگی میں کم کی ہو. انیکا رائٹ مجاہد بریلوی صاحب, لیٹس موو آن. اپوزیشن کو اجازت مل گئی ہے کامران احتجاج کرنے کی اسلام آباد کے اندر. ماضی میں آپ کو یاد ہے گجرانوالہ کے اندر کتنی کارنر میٹنگز کے اوپر چھاپے مارے گئے تھے, گرفتاریاں کتنی ہوئی تھی, ایف آئی آریں کتنی کاٹی گئی تھیں. ملتان گئے, ملتان کے اندر کورونا کی بات بھی کی گئی کہ کورونا ہے, مت کریں اس طرح کے جلسے جلوس, پھر بھی اپوزیشن نے کیا. پھر گرفتاریاں ہوئیں, اس کے بعد پھر ساؤنڈ سسٹم والوں کو اٹھا کر لے جانا, پھر وینیو کو بند کر دینا, لاک کر دینا, وینیو میں پانی چھوڑ دینا. حکومت یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حربے استعمال
استعمال کرتی رہی ہے. لاہور کے اندر بھی اسی طرح کے حربے استعمال ہوتے رہے ہیں, ایف آئی آروں پہ ایف آئی آریں کٹتی رہی ہیں لیگی اور مختلف پی ڈی ایم کی رہنماؤں کی جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اور ان کے فالوورز ہیں ان کے اوپر. لیکن اسلام آباد پہ آ کر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے گورنمنٹ کہ ہم احتجاج کرنے دیں گے, لیٹ دا اپوزیشن ڈو what they want to do. اب یہ ڈیسیجن آپ کی نظر میں سڈن ڈیسیجن تھا یا پھر یہ آبزرو کیا گیا کہ جتنے احتجاج کر لیے اپوزیشن نے اس سے کیا گین کر لیا ہے, اس سے کچھ نہیں ملا تو الٹیمیٹلی کیا کر لیں گے, کرنے دیں احتجاج. آپ کی نظر میں یہ ڈیسیجن کیسے لیا گیا؟ دیکھیں میرے پاس کوئی ظاہر ہے کہ شواہد تو نہیں ہے ایسے کہ یہ فکسڈ میچ ہے یا کہیں نہ کہیں ملی بھگت ہے, لیکن سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ جو مذاکرات کے دروازے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے, اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بڑی میچور جماعتیں ہیں, اور اگر آپ تحریک انصاف کے مقابلے میں ان کو دیکھیں تو یہ جماعتیں کبھی بھی یہ جو پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو, شاید ان کو اندازہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لیں گی جس سے خدا نہ خواستہ جمہوریت ہی خطرے میں پڑ جائے. تو یہ عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہو اور شاید کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں. اگر ایسی بات ہے تو اچھی بات ہے, لیکن مجھے شاید آن دا فیس آف اٹ یہ لگتا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے یا عمران خان صاحب اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے اور ان کے جو ہارڈ کور ایلیمنٹ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. نیشنل ڈائیلاگ کی وہ حامی ضرور بھرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ نہیں ہوگا. تو مجھے میرے خیال میں کم از کم ایٹ دس سٹیج یہ نہیں لگتا کہ شاید کوئی یہ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے کہ ان کو احتجاج کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. شاید حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کو آنے دیں, اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو ایز لانگ ایز وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں دیٹ از پرفیکٹلی فائن, لیکن ادروائز کوئی اور اگر وہ گڑبڑ کریں گے تو پھر وہ اپنے پلان کے مطابق عمل درآمد کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے خیال میں جو مقتدرہ حلقے بھی ہیں یا جو لوگ پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں شاید پاکستان کسی بھی آپ کہہ لیں کہ تشدد کا یا کس قسم کی ٹکراؤ کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا. تو شاید ان کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہوں اور جو اپوزیشن کے اندر بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں کہ کسی طریقے سے بچاؤ ہو جائے, حالات جو ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ جائیں. رائٹ کامران, جنرل صاحب کی طرف چلتے ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ اصل میں یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن چاہ کیا رہی ہے, پاکستانی عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. احتجاج کرنا چاہتی ہے اپوزیشن لیکن انتظار کرتی ہے حکومت کی پرمیشن کا. حکومت جو ہے پہلے کہتی ہے احتجاج نہیں کرنے دینا, بعد میں احتجاج بھی کرنے دیتی ہے. یہ دونوں فریقین چاہ کیا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپوزیشن تو کنفیوز ہے ہی ہے, حکومت بھی کنفیوز ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے حکومت زیادہ کنفیوز ہے اس وقت. اچھا, کیونکہ حکومت کا خیال یہ تھا کہ اپوزیشن بڑے دھڑلے سے آئے گی, کچھ نہ کچھ ہمیں فارغ کر دے گی اور ہماری جان چھٹ جائے گی. اور دس ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ, کیونکہ وہ جب جس جگہ پھنس گئے ہوئے ہیں گورنمنٹ والے, وہ بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کیسے چلائیں. 2.5-3 سال ہو گئے ہوئے ہیں اور اراؤنڈ دس ٹائم تو الیکشن موڈ میں چلے جاتی ہیں گورنمنٹ عام طور پر. مطلب جن صاحب آپ کہہ رہے ہیں سیاسی شہید بننا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی والے, از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ بھی ایک دس از ون وے آف لوکنگ ایٹ اٹ, کیونکہ اگر تو کوئی میتھڈ تو ہونا چاہیے نا سارے سسٹم میں, سارا مطلب ایک کنسسٹنٹ تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, کنسسٹنٹ کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے. جیسا بھی آپ کہہ رہی تھی کہ آج اجازت دیں گے, کل کے اجازت نہیں دیں گے, کہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے, اب کرنا چاہیں تو کرنے جلسہ, مطلب دس از پریٹی کنفیوزنگ فار ایوری باڈی, ایٹ لیسٹ آف آل آئی تھنک گورنمنٹ. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, اپوزیشن کا جو ان کی تو بیل منڈے چڑھنی ہی نہیں تھی. آپ دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ پیس پارٹی اور نون لیگ جو ایک دوسرے کے ضد ہیں آپس میں, یہ مل کے بیٹھتے ہیں, معاملات چل جائے آگے. پھر مولانا فضل الرحمان جو ساری گیم میں ہیں ان کے بارے میں تو ان ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے اپنا فائدہ نکالا اور باہر نکل گیا اس کے. ایم اے میں کا اشر ہم نے تو بھولے تو نہیں ہے جب مولانا فضل الرحمان نے کیا کیا تھا, جب کہا تھے استعفے دے دے سارے, قاضی حسین احمد نے اپنی پارٹی سے استعفے لے کے پیش کر دیے اور یہ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے. تو both sides at this point in time actually have no idea کہ کیسے حکومت کو بھی کیسے چلنا چاہیے آگے. مطلب بات ہم بہت سنتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ان سب از یس کام اچھا ہو بھی رہا ہے, لیکن ایک جو ہوتا ہے طریقے سے ایک تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے غلطیاں کر رہے ہیں لیکن جو کچھ کر اچھا رہے ہیں کام جو کچھ کر رہے ہیں. اب وہ انسیٹلڈ قسم کا جو ایٹماسفیئر کریٹ ہو گیا ہے نا, وہ از ہارمفل فار دی گورنمنٹ, ہارمفل فار دی اپوزیشن, اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ ہارمفل عوام کے لیے, پاکستان کے لیے ہے. لیکن جنرل صاحب اگر اپوزیشن کو آئیڈیا نہیں ہے, حکومت کو آئیڈیا نہیں ہے, تو پھر آئیڈیا کسے ہے؟
اسی کو ہے جس کے اوپر الزام لگاتی ہے اپوزیشن کہ یہ اصل میں لے کر آئے اور یہی حکومت چلا رہے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں وہ میرا خیال ہے they have taken a back seat اس وقت جن کی آپ بات کر رہے ہیں, they have taken a back seat. وہ جب سے یہ نیاز مشرف کے جانے کے بعد سے آرمی میں کافی چینج تھنکنگ کافی چینج ہے اس میں, اور جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے اور یہ they all come through a very battle hard. ان کی سوچ کافی مختلف ہے جو 90s کی یا ان کی فوج تھی اس وقت سے, اور اب ان کو بھی یہ ہے کہ کرنے دیں جو کر رہے ہیں یہ, کیونکہ الٹیمیٹلی دیز آر دا پیپل جو ہمارے ہورائزن پہ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیس پارٹی ہے, نون لیگ ہے, جے یو ایف ہے. گورنمنٹ تو انہیں نہیں آج نہیں کل ایک آئے گی پارٹی, کل دوسری پارٹی آئے گی, تو آپ کب تک ان کے لیے کچھ کرتے رہیں گے؟ لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے ہیو ٹو اینڈ دے کین, کسی طریقے سے اوپر آئیں. کیونکہ کوئی اب دیکھیے نا, یہ آئی سپورٹڈ پی ٹی آئی کہ بہت زیادہ ان کو میں نے سپورٹ کیا تھا, اس سے پہلے ہم نون لیگ کے ساتھ ہم سپورٹ کرتے رہے ان کو, لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کی جو سوچ ہے اس کا سوچ کا محور پیورلی پاکستان اور پاکستان کے عوام نہیں ہے, اور آپ ان کے جو کنسیڈریشنز ہیں وہ ادر دین دس ہیں, تو پھر آپ کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس سے. ادر دین دس, جان صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. ادر دین دس کیا ہو سکتی ہے, کون سی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو ادر دین دس کنسیڈریشن ماضی میں دیکھی گئی ہے وہ اپنا پیسہ بڑھانا, اپنی جائیدادیں بڑھانا, باہر اپنے بچوں کو لے جانا, اب جائیدادیں بھی باہر لے جانا, ادر کنسیڈریشن ماضی میں یہ رہی ہیں. اس گورنمنٹ کی ادر کنسیڈریشنز آپ کو کیا لگتی ہیں؟ اس سے دیکھیے انیکا, ایک انسان کے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی کیپیسٹی ہے, اس کا ایک لیول بنایا ہوا ہے, اس کا ایک ظرف ہے, اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتا, اس سے زیادہ امپروو کر نہیں سکتا. اب دیکھیے نا نواز شریف صاحب کب سے پالیٹکس میں ہیں, ان کی سوچ 80 کی دہائی سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے, ان کی سوچ میں کوئی بہتری آئی ہے, کوئی پختگی آئی ہے, یا کوئی ان کی جو سوچ میں کوئی جس ہورائزن ان کا بڑھا ہے. پھر آپ مریم کو دیکھ لیجئے جو سین پہ آ کے بات کرتی ہیں, ان کا جو لہجہ ہے یا جو الفاظ استعمال ہے, جو بات وہ کرتی ہیں, وہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ نیشنل لیڈرشپ کی بات ہے. اسی طرح بلاول کو دیکھ لیجئے. تو میں ایک تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ یس پالیٹکس ہماری تک وہیں پر ہے, ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, یہ اپنے لیے فائدے اٹھانے ہیں اس کے لیے. رائٹ. اب دیکھیں جو بھی ہماری پالیسیز بنی ہیں, چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, چاہے پیس پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور اب پی ٹی آئی کی پالیسی ایک مطلب ان کی سوچ بڑی ٹھیک تھی کہ بھئی ایک اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ملک میں آنا چاہیے اس کو, لیکن اس کو لے کے آنے کے لیے جو لوازمات تھے اس میں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کو کنکریٹ ہو کے بھی نظر نہیں آ رہی. اس کے پیچھے باتیں ہم بہت سن رہے ہیں. اب یہ جو لیٹسٹ یہ جو ہوا ہے, جو سکینڈل ابھی سامنے آیا آپ کے لیے براڈ شیٹ والا, اب اس کا ایک اور ہم نے تماشا کرا, اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے. اس میں بھی مطلب ہر بندہ اپنی سٹوری نکال کے پیش کر رہا ہے. رائٹ. چلیے مجھے بریک کی طرف جانے دیں جنرل صاحب, اس کے بعد واپس آتے ہیں اینڈ دین ویل آلسو ڈسکس اے فیو ادر تھنگز. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست کے اندر کتنا ایک دم سے سیاسی پارا ہائی ہو گیا تھا, اور اب چیزیں اتنی زیادہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. کسی کی طرف سے وارننگ آئی ہے, سیاسی درجہ حرارت حکومت کو کم کرنے کو بولا گیا ہے, کیا چل رہا ہے؟ دس از دا مین کوشچن. ایک اور تاثر بھی ہے, کامران میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. اب ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے, پہلے T20 چل رہا تھا. ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت کو کہا گیا ہے کہ درجہ حرارت کم کریں, سیاست کا بہت ہو گئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور اب جو ہے آپ اپنے کاموں کی طرف دھیان دیں. لیکن کیونکہ حکومت بھی ایک بہت حد سے آگے بڑھ گئی تھی تنقید میں اپوزیشن بھی اپنی ساری کشتیاں جلا چکی تھی, تو دونوں کو فیس 7 کی ضرورت ہے. اب حکومت اجازت دے رہی ہے, اپوزیشن خوش ہو رہی ہے اس اجازت کے اوپر, تو پریکٹیکلی فکس میچ چل رہا ہے تاکہ فیس سیونگ مل سکے. آپ اس کنسپیریسی تھیوری کہہ لیں یا پھر ایک پاسبلٹی کہہ لیں, اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں؟ دیکھیں سڈن چینج کا تو میں نہیں کہتا, میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کا وائز ڈیسیجن ہے. اگر وہ اپوزیشن کو الاؤ کرتے ہیں کہ, اور احتجاج ان کا حق بھی ہے, اور اگر احتجاج قانون کے پیرائے میں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر جمہوری جماعت کا حق ہے. اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کے احتجاج کو روک لے گی, تو شاید یہ کسی بھی طرح سے بہتر اسٹریٹجی اس لیے نہیں ہے کیونکہ باقی جگہوں پہ جو جلسے جلوس ہوتے رہے, اس کے مقابلے میں جب آپ کیپٹل میں اس طرح کا بڑا اجتماع کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں, اور اگر یہاں پر اگر اپوزیشن کے لوگوں کو آپ روکیں گے تو بہت بڑی خبر بنے گی, ایون انٹرنیشنل خبر بن سکتی ہے. اور شاید اپوزیشن تو یہی چاہے گی
کہ اگر آپ نے بڑی ہیڈ لائن بنانی ہے تو کوئی ٹینشن ہونی چاہیے. تو جو بھی گورنمنٹ کو اس حوالے سے ایڈوائز کر رہا ہے بالکل ٹھیک ان کی ایڈوائز ہے کہ اگر وہ آ کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, وہاں پہ تقاریر ہوں گی, وہی بیان بازی ہوگی, اور حکومت کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو بھی اگر ان کا اچانک سے یہ فیصلہ تبدیل ہوا ہے یا پہلے سے کوئی حکمت عملی ہے یا اپوزیشن کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, وٹ ایور مے بی دا کیس, میرے خیال میں یہ بہتر حکمت عملی ہے. لیکن لیٹ سی, ابھی اس میں دن باقی ہیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بات کچھ اور کرتے ہیں اور جب ایکچوئل ایونٹ ہوتا ہے تو حالات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں حکومت کو, اپوزیشن کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. رائٹ. جل صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے فکسڈ میچ کے بارے میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اڑتی خبریں جنرل صاحب یہ آئی ہیں کہ کہا یہ گیا ہے گورنمنٹ کو بھی کہ اپنا سیاسی جو آپ نے عدم استحکام کو بڑھوتی دی ہے اس سے بھی کم کریں, اور اپوزیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر جب ان کو پتہ ہوگا روز تابڑ توڑ حملے نہیں ہو رہے تو آٹومیٹکلی دھیمے مزاج کی ہو جائے گی. اب کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو اجازت دی ہے یا یہ جو تھوڑی نرمی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ سیاسی درجہ حرارت کم ہو سکے؟ دیکھیے, آپ جس طرح اشارہ کر رہی ہیں نا, ادھر سے سجیشن آتی ہیں ہمیشہ, ریکمنڈیشن آتی ہیں ہمیشہ, آنے بھی چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں امریکہ میں کیا ہوا کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف نے باقاعدہ چٹھیاں لکھی ہیں اپنے فورسز کو سارے اس میں, تو آتی ہیں ہر جگہ سے آتی ہیں. ہم یہ خواہ ہمارے کو سینسٹیوٹیز ہم نے بہت زیادہ بڑھا لی ہیں اور اپنی جو کمزوریاں ان کے ساتھ ڈالنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں. سجیشن آتی ہونی چاہیے, وہ آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے, تو اس لیے سجیشن ضرور گورنمنٹ کو گئی ہوگی. میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کبھی آپ دیکھیں درجہ حرارت آپ کم کیجئے, اس سے اکانومی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, لوگ انسیٹل ہیں, اوور آل نیشنل جو آؤٹ لک ہے اس میں کافی ایک کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. آئی ایم شیور ایڈوائس جو سجیشن کے جو بھی کیا گیا ہوگا ان کو, اگر اپوزیشن کو بھی مطلب یہی بات تو پتہ ہونی چاہیے نا اپوزیشن کو بھی. اپوزیشن کو لیٹ سے اگر پاکستان کی اس حالت میں یہ اپوزیشن لے کے جانا چاہتی ہے, اپوزیشن کے ہاتھ میں پاکستان آ جائے گا تو کیا کریں گے ان کے پاس؟ دے ہیو نو آئیڈیا فرینکلی. آپ ان کے پاس ویژن ہے پاکستان کو اس وقت جن حالات میں پاکستان گرفتار ہے اس سے لے کے آگے چلنے کے لیے, تو اس لیے all of them have to sit down together. کیونکہ کسی ایک آدمی کے پاس کی بات نہیں, کسی ایک پارٹی کے پاس کی بات نہیں رہی اب. ان حالات کو بہتر کرنا, آپ کے قوانین کو ٹھیک کرنا, آپ کے جو مسائل دوسرے ان کو ٹھیک, گورننس کے ٹھیک کرنا, ان کو کرنے کے لیے everybody has to put his shoulder to the wheel. اور اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیں, آپ کر دیں اس کو. If you can do it, let's do it. کرنا چاہیے ہم اس پہ. اگر نہیں کر سکتے تو آپ ہی کی فوج ہے نا, اس سے اگر مدد لے سکتے ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہے آپ کو, تو why not. ٹھیک ہو گیا. چلیے لاسٹ, اس سیگمنٹ کا لاسٹ کوسچن مجاہد بریلی صاحب میں آپ کی طرف ہی لے کر آنا چاہ رہی ہوں. یہ بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو اب اسلام آباد آنے کا پلان کر چکی ہے, 19 کو اس نے ECP کے سامنے احتجاج کرنا ہے. چلیے احتجاج کر بھی لیتے ہیں, معاملات خوش اسلوبی سے حل بھی ہو جاتے ہیں, یعنی احتجاج ہوتا ہے پھر یہ گھر واپس لوٹ جاتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی. دین واٹ نیکسٹ؟ کیونکہ آج جو لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس چل رہی تھی اس کے اندر مجھے بڑا واضح طور پر لگا کہ جیسے پتہ نہیں حکومت کی اجازت کا انتظار کیا جا رہا تھا جو وزراء نے آج حکومت کے اجازت دی, یا پھر اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے حامی آ جائے. یعنی احتجاج ایسے تو نہیں ہوا کرتے, احتجاج تو بس ہوا کرتے ہیں. نہیں, ایک تو اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, آپ اگر آپ نے ذرا فالو کیا ہو لاسٹ ویک کو, کہ اب تو مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ مارچ اسلام آباد نہیں ہوگا, پنڈی ہوگا. گو کہ DG ISPR اس سے پہلے چند گھنٹے پہلے بیان دے چکے تھے پنڈی مارچ پر, جب ان کے سوال ہوا کہ جناب آئیں ہم چائے پلائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تواتر سے یہ بیانیہ جو میاں صاحب کا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, PDM بنی 1 اکتوبر کو کہ ہمارا مقابلہ عمران خان نہیں, ان کے پیچھے لوگ ہیں ان سے ہے. پھر اسی حوالے سے کہہ رہے تھے ہم مستعفی بھی ہوں گے اسمبلیوں سے, الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے. لیکن اب دو دن پہلے جو خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے, اور خیر بیچ میں مریم بی بی بھی تواتر سے کہہ رہے ہیں, اب وہ براہ راست یعنی بس ایک نام لینا رہ گیا ہے, بلکہ نام بھی لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے لڑائی نہیں ہے, عمران خان سلیکٹیو ہے, اور اسی لیے جو پنڈی اور اسلام آباد آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے
پنڈی کا مقصد ہوتا ہے GHQ فوج، اسلام آباد کا مطلب ہوتا ہے سویلین گورنمنٹ. وہ کہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں زیادہ تر دھرنے بعد میں اسلام آباد ہی جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اسمبلی ہے، اور پنڈی سے ہی گزر کے جاتے ہیں، پاس میں بھی ہوئے ہیں. لیکن وہ بڑے یعنی چابک دستی سے، بڑی ذہانت سے مولانا فضل الرحمان نے پریشر ڈال رہے ہیں پنڈی یعنی فوج پر، اسٹیبلشمنٹ پر، کہ وہ عمران خان کی سپورٹ ختم کر دیں، کیونکہ ان کے نزدیک عمران خان پاپولر نہیں بلکہ اب لائبلٹی گورنمنٹ کے لیے بن چکے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان لائبلٹی بن چکے ہیں. کیا خاص طور پر ہم نے دیکھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہزارہ کا ثانیہ ہوا اس میں عمران خان نے ایک اسٹینڈ لیا، اور اس اسٹینڈ میں وہ بالکل بجا طور پر درست تھے کہ جناب آپ میتیں پہلے دفنائیں. کیا آپ 6 دن تک آپ کیسے میتیں لیے بیٹھے رہیں گے؟ مذہبی طور پر بھی غلط تھا. کل خدا نہ کرے پھر کوئی سانگڑ میں ہو گیا، وہ کہیں گے نہیں جب تک بلاول نہیں جائے گا ہم نہیں اٹھائیں گے. کل کہیں خدا نہ کرے اور کہیں اور ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا، عمران خان صاحب نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا، اور یہی لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے. اور میرا خیال میں عمران خان صاحب کی اب تک کامیابی یہ ہے کہ خود ان کے بارے میں اب تک واضح طور پر جس طرح کے ماضی کے حکمرانوں کے بارے میں اسکینڈل فائنینشیل آئے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی خاندان نہیں ہے، ان کے مالی مفادات نہیں ہیں، ان کے فیملی نہیں ہے. ہم نے نام بھی نہیں سنے ان کے بیٹے بیٹیوں کے، جس طرح یہ جو 2 بڑے خاندان یا خان صاحب مولانا کو کر لیں تو 2.25 سال ہے، میں نے تو اب تک نہیں سنا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انیکا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جو پچھلے 2 دہائیوں میں 2 بڑے خاندانوں نے کرپشن کے ذریعے اس طرح ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، اس میں میں فیکٹ فگر میں نہیں جاؤں گا. پھر کرونا الگ ایک سبب ہے، لیکن عمران خان اور ان کی جو ٹیم ہے اور ان کے بڑے لوگوں میں 2-3 لوگوں پہ لگے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرشتوں کی حکومت ہے، لیکن ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، ابھی میں پشاور گیا تھا، BRT کا منصوبہ مجھے تو ٹھیک لگا، ٹھیک ہے 47 ارب کا تھا، 67 ارب لگے، زیادہ ٹائم لگا، لیکن کام ہو رہا ہے، ہوا ہے. احساس صحت کارڈ ثانیہ نشتر خاتون نے ایک اچھا پروجیکٹ دیا ہے. تو مخالفت، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عوام کو ان کے جلسوں میں شرکت کرنی تھی، جلسوں میں شرکت کر دیتے ہیں. اور آپ ایک بات یاد رکھیے، اور آپ کو میں ہسٹوریکل پس منظر میں یہ بات کہتا ہوں، پنجاب کے عوام آج تک فوج کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، نہ فوج پنجاب کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. 1970 کی تاریخ دیکھ لیں، 50 سال کی. ٹھیک. اچھا مجاہد بریلوی صاحب، آخری سوال، جو ندیم افضل چاند صاحب نے ریزگنیشن دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ندیم افضل چاند صاحب تو بڑے عرصے تک سپوکس پرسن رہے، بڑے لوگ آئے گئے، کرسیاں تبدیل ہوئی، نشستیں تبدیل ہوئی. مجھے بتائیے نہیں کون صاحب ہے یہ، جی بریلوی نام لیتی ہیں، جہانگیر ترین کا نام لیتی ہیں، کوئی بڑے اور کسی کا لیتی ہیں. یہ تو بے شمار آتے جاتے رہتے لوگ ہوتے ہیں، گور تابع، ندیم اکمر فلاں، یہ وہ، اہمیت نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارے ہاں حکومت ہوتی ہے ایک آدمی کی، ایک فرد کی، بدقسمتی سے، جیسے وہ شریفوں کی گورنمنٹ، زرداری کی گورنمنٹ، یہ عمران خان کی گورنمنٹ. باقی تو جی بالکل یہ پیدل ہیں، یہ پیدل میں وہ شطرنج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے بازاری زبان میں. تو یہ کوئی اہمیت نہیں ہے، جو مشینوں کا آنا جانا، اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. رائٹ، پوائنٹ نوٹڈ. بریک کی طرف چلتے ہیں. ابھی بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد پھر کچھ چند منٹ کی بات ہم نے بھارت کے اچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں بھی کرنی ہے. اس کے بعد سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. چیک 1 2 3 پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ تو آپ ہیں. دھوپ گرمی پسینے میں بھی اتنی فریش کیسے؟ پرفیکٹ فریشنس ود نیا سنسلک ریفریش. اس کی فریگرنس برسٹ ٹیکنالوجی دے منٹ اور انجیر کی خوشبو ہر بار بس چھونے پہ مہکتی فریشنس اب 48 آورز تک. نیا سنسلک نیچرل ریچارج. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے اندرونی سیاست کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب ذرا بیرونی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بیرونی سیاست ساری کی ساری پیسے کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے، اور پیسے کے اراؤنڈ گھومتی ہوئی سیاست کے اندر کوئی ملک اپنے دشمن ملک کو اپنے سے زیادہ اکنامکلی سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہی ہوا بھارت کے ساتھ. بھارت کبھی بھی پاکستان کو اکنامکلی سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اسی لیے پچھلے 20 سال کے دورانیے کے اندر بالخصوص، اور پچھلے 15 سال کے دورانیے میں بالعموم، بھارت نے ہر
दफा पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन फैलाने के लिए अपनाया। इसके अंदर यकीनन भारत ने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर पाकिस्तान को एक सुबकी का निशाना बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ फेक न्यूज़ के ज़रिए, फेक वेबसाइट के ज़रिए, फेक मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए भी भारत पाकिस्तान के इमेज को टार्निश करता रहा पूरी दुनिया के अंदर। नॉट जस्ट दैट, भारत ने इंटेलिजेंस के अपने ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सी चलाने के लिए भी भेजे। कुलभूषण यादव को भी इसी हवाले से पकड़ा गया और अब कुलभूषण यादव का केस परसू नहीं कर रहा भारत। एक जगह पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने वाला भारत अब कुलभूषण यादव के केस से बाहर भागता हुआ या दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की अदालत ने एक बार फिर पाकिस्तान के जो हुकूमत है उसको कहा है कि एक दफा भारत से कांटेक्ट करके पूछे कि आप क्या कुलभूषण यादव का केस परसू करना भी चाहते हैं या उससे हाथ उठा लिए हैं आपने। ऐसे में लगता है कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने वाला भारत, पाकिस्तान के मुखालिफ झूठ फैलाने वाला भारत अपने एक शख्स को, जिसके बारे में वो ये कहते रहे कि सर्विंग नेवी ऑफिसर नहीं है, उसके बरक्स वो शख्स बार बार बताता रहा कि मैं सर्विंग नेवी ऑफिसर हूं, उसको भी बचाने से कासिर है। ऐसी सिचुएशन में भारत का झूठ तो दुनिया के सामने आ ही गया। EU डिसइंफो लैब ने एक भांडा फोड़ ही दिया, DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने डोसिया बनाकर दुनिया में भेज ही दिया, लेकिन हमें भी ये मालूम होना चाहिए कि भारत जो है इन हरबों तक नहीं रुकेगा। झूठ तो बोल रहा है लेकिन इस झूठ को फैलाने के लिए मजीद भी कोशिश करता रहेगा। इसी पॉइंट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो सियासी टर्मोइल है, सियासी अनरेस्ट है, ये फौरी तौर पर सोल्यूशन की तरफ जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ किसी भी तरीके से ना जाए। जैसा मैंने पहले बोला कि आजकल की बैरूनी सियासत हमेशा पैसे और इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।